वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। तो जनाब, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रास्तारे मोहब्बत हुस्न कमल का नॉवल किस्त नंबर 26। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इज्जत नहीं हूं मैं तुम्हारी, सिर्फ एक दिल लगी का सामा हूँ। नूर अलियान की आंखों में आंखें डाल दांत पीसते हुए बोली। मोहब्बत करता हूँ इसलिए इतने नखरे उठाता हूँ तुम्हारे, वरना तुम्हें क्या लगता है मुश्किल है मेरे लिए तुम्हें अपने पास रखना, मुकाबिल उसकी आवारा लट को जो चेहरे पर आ रही थी, कान के पीछे करते भराई आवाज में जताते हुए गोया हुआ नखरे। हम्म। वो हंसी, और हंसी तो आ रही थी उसे अलियान की बातों पर। मोहब्बत में धुतकारे हुए लोग नखरे नहीं दिखाया करते। इन भूरी आंखों में शदीद कर्ब उभर आया था। वो सुर्ख डोरों से सजी आंखें अलियान को बता रही थी कि वो कितनी अजियत में है। जिन्हें तुम नखरे कह रहे हो ना, इन्हें मैं अपनी औकात मानती हूँ अब। और दुनिया में रहने की सबसे बेहतरीन जगह अपनी औकात है, क्योंकि जब मुझ जैसी लड़कियां अपनी औकात से बाहर निकलकर ख्वाब देखने की जुर्रत करती हैं, तो तुम जैसे अलियान ही उनका मुकद्दर बनते हैं, जो ना अपनाते हैं और ना छोड़ते हैं। अलियान की उंगलियों का लम्स जैसे ही कानों में मिस हुआ, नूर के पूरे जिस्म ने झरझरी ली, जैसे लम्हा भर में उसे दोजक की आग ने छुआ हो। अगले ही पल नहायत झंझलाकर उसका हाथ अपने बालों से झटका। वो अपनी शहादत की उंगली उसकी जानिब कर एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा कर रही थी, बता रही थी इस हरजाई को कि अब ख्वाब नहीं देखती वो, उम्मीद नहीं बांधती वो, किसी से कोई आस नहीं रखती वो, अब किसी की मोहब्बत के लिए नहीं जीती वो इस मुरझाए हुए गुलाब की मानिंद है जिसके वक्त पर कदर ना की गई, बल्कि पांव तले रोन दिया गया। अब ना तो वो किसी की खुशबू देने के काबिल बची है, और ना सजाए जाने के। बहुत अंदर तक तोड़ देती है वो आरजुएं जो कच्ची उम्र में बांधी हो। कच्ची उम्र का इश्क जान ले लेता है, उसे आदत हो जाती है तड़पने की। हाल तो ये है कि वसल से हिजर अच्छा है का नारा लगाते हैं ये आशिक, मैं अपनाना चाहता हूँ। नूर उसकी बात सुन बेयकीनी से उसे देखने लगी। और किस तरह अपनाओगे? होटलों के कमरों में? वो तंज का तीर था जो यकीनन चोट करने के लिए मारा गया, मगर असर तो तब होना जब मुकाबिल जमीर रखता हो। अलियान का जवाब ना देना इस बात की दलील थी कि वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। उसे आज नफरत हो रही थी खुद से कि उसकी पसंद इतनी गिरी हुई है। पहले भी तो यही सब था ना हमारे बीच, फिर अब क्या गलत है? वो नहीं समझ पाता था नूर को, जब पहले भी सब इस तरह चल रहा था तो अब चलने में क्या बुराई थी? मैंने कब कहा कि पहले सही था? वो पहले भी गुनाह था और अब भी गुनाह है। मेरा तो नहीं तो अपनी बीवी का ख्याल करो। सिर्फ 3 से 4 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को और तुम उससे बेवफाई करने खड़े हो गए हो। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो अलियान। अलियान ने अपनी नाक की चोंच को शहादत और अंगूठे की उंगली से मसलते हुए नहायत उकताहट के साथ इस भीगी पलकों वाली लड़की की बात सुनी। हाँ, उसकी आंखें भर आई थी। ना चाहते हुए भी वो रोने लगी थी। वो रोना नहीं चाहती थी सरजाई के सामने, तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को पीछे की जानिब धकेल रही थी मुसलसल। लेकिन उसके बावजूद कमबख्त बह ही निकले, जिसके सबब घनी पलकें भीग गई थी। अब प्लीज जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई देखे। वो निहायत गुस्से में कह रही थी कि बस ना चलता हो खुद ही उठा के बाहर फेंक दे। नूर, ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। आयजा की वालदा के साथ हमें कुछ डील्स करनी थी, जिन्होंने आगे जाकर हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट देना है। बस इसलिए ये शादी हुई है। वो घर में रहेगी दादी के साथ, और तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा। और तुम्हें क्या चाहिए? मुकाबिल के बाहर जाने का कहने के बावजूद वो ढीठ बनकर न सिर्फ खड़ा रहा, बल्कि अपने दोनों हाथों से उसके दोनों बाजुओं को मजबूती से थाम कर नरमी से उसे अपनी बात समझाने की सही करने लगा, जिस पर नूर ने जज्बत होकर फौरन ही अपने हाथों को जोर से झटका। डोंट टच मी, उसके लहजे में वार्निंग थी। अलियान कैसे नजरअंदाज कर देता? ओके, नहीं कर रहा छोटी मुर्गी, नाउ कूल डाउन। दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करते वो निहायत नरमी से कह रहा था। वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था जितना नूर गुस्सा होती है उतना ही उससे दूर चली जाती है, और वो चाह कर भी इन दूरियों को ख़त्म नहीं कर पाता। फिर अलियान के नज़दीक आयजा सिर्फ उसकी बीवी थी, ख़ानदानी औरत, जबकि नूर नूर उसकी मोहब्बत थी, उसका सुकून, जिसे वो हर वक्त अपने पास रखना चाहता था, अपनी आंखों के सामने, जैसे वो पहले रहा करती थी। अलियान, बाहर चले जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ उठा कर दे मारूं तुम्हारे सर पर। गेट आउट, वो आग बगोला होकर चीखी, बगैर ये परवाह किए कि बाहर बैठे लोग उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ओके, हम बाद में बात करेंगे जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अजीब बेगैरत इंसान हो तुम। मैं कह रही हूँ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं ऑलरेडी इंगेज हूँ। फिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों नहीं समझते इस बात को? क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? ऐसे शख्स का सामने आना जो आपकी आरजुओं को मेमार हो और बार बार उसे ठुकराना बहुत अजियत देता है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस काम के लिए, जो वो बार बार करते हुए थक चुकी थी। और ये अजियत और कर्ब के मिले जुले जज्बात ही थे जो गुस्से का रूप धार चुके थे, और अब वो गुस्से में इस कदर थी कि उसे किसी की परवाह नहीं थी, और वो चीख रही थी अलियान पे ऑफिस में खड़े होकर। अच्छा, चीखो मत, मैं जा रहा हूँ। उसे अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी थी, इसलिए नूर के चिल्लाते ही मुकाबिल फौरन दोनों मुट्ठियां भींचकर नरमी से कहते तेजी से बाहर चल दिया था, जबकि उसके जाते ही नूर का जिस्म ढीला पड़ा। वो रोते हुए नीचे बैठ गई थी।
اگلا سین، وہ اپنے مینیجر کے ساتھ لفٹ کے قریب کھڑا بھی بات ہی کر رہا تھا جب اسے نور سامنے سے آتی اپنی جانب آتی نظر آئی۔ وہ رعبدار انداز میں چلتی ہوئی الیان کے سامنے ہی لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا اور جو اس کا انداز تھا چلنے کا الیان کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ چھوڑ کر جا رہی ہے آفس۔ اس نے نور کو نہ روکا اور نہ ہی وہ ہمت کر سکتا تھا اس لمحے اسے روکنے کی۔ اگلا سین، نور کو لگا تھا کہ فیروز صاحب اس سے آفس اچانک چھوڑ کر آنے کی وجہ پوچھیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ انہوں نے تو پلٹ کے ایک بار نہ پوچھا اور یہ بات نور کو بہت عجیب بھی لگی۔ وہ واپس زویا کے ساتھ بوتیک میں کام کرنے لگی تھی۔ اگلا سین، ہیلو عدن، کیسے ہو؟ اس ڈنر کے بعد آج جا کر زویا نے اسے دوبارہ کانٹیکٹ کیا تھا۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ وہ تھکا ہارا لوٹا تھا گھر، لیکن زویا کی کال دیکھتے ہی جیسے جسم میں دوبارہ انرجی آ گئی ہو۔ سچ ہے، من پسند شخص سے بات کرنا ساری تھکان اتار دیتا ہے۔ وہ ایک بات پوچھنی تھی تم سے۔ ہاں پوچھو۔ وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے نرمی سے گویا ہوا، کیا مجھے پیانو بجانا آتا تھا؟ پتہ نہیں، اور اگر آتا بھی ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ تم برازیلیا کے سب سے امیر خاندان کی بیٹی تھی زویا۔ مقدس تمہاری ہی کزن ہے جو نمبر 1 پیانسٹ کہلاتی ہے برازیل کی اس وقت۔ میں کالج میں تھا جب تم باہر چلی گئی تھی پڑھنے۔ شروع میں تو ہمارا مسلسل کانٹیکٹ رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ تم نے کانٹیکٹ بہت کم کر دیا، اس لیے میں زیادہ نہیں جانتا۔ اوکے، میں نے آریس کی سالگرہ پر پیانو بجایا تھا۔ میں خود حیران رہ گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا مجھے یہ آتا ہے، اس لیے میں نے سوچا تم سے پوچھوں، تمہیں تو پتا ہوگا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم کچھ اور پوچھنا چاہتی ہو؟ زویا کے انداز سے محسوس کر سکتا تھا کہ کچھ پوچھنا چاہتی ہے وہ مجھے ایک بات بڑی عجیب لگی، میں نے پیانو بجایا تو سب کہنے لگے میں مقدس سے زیادہ اچھا بجاتی ہوں۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ عدن نے محسوس کر لیا تھا وہ باتیں گھما رہی ہے، لیکن اصل موضوع پہ نہیں آ رہی جس کے لیے اس نے فون کیا ہے۔ پریشان؟ زویا سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا وہ عدن سے اپنے خوابوں کے متعلق بات کرے یا نہیں۔ ممکن تھا کہ وہ جانتا ہو اس شخص کو، عدن۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بولے گی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ آرس کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے، یہ کہہ کر زویا نے نارمل رہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی، جبکہ دل ہی دل وہ نہ جانے کیوں خوف میں مبتلا ہو گئی، جیسے کوئی چوری کرتے ننگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ حسین نوجوان اپنے کوٹ کو اتار کر صوفے پر رکھ کر کفلنگز کھولتا ہوا سنگار دان کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر سرسری سے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ زویا کی نگاہیں نیچے تھیں، اس لیے اس نے دیکھا نہیں آئینے کے عکس میں آریز اسے ہی بغور تک رہا تھا۔ عدن سے پوچھ رہی تھی اس سے کہ وہ سالگرہ میں کیوں نہیں آیا تمہاری، جبکہ میں نے انویٹیشن کارڈ بھیجا تھا اسے۔ دل میں گھبراہٹ برپا تھی، لیکن پھر بھی خود کو بقدر نارمل رکھتے اس نے چہرہ اٹھا کے مرر کے عکس میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، جہاں آریز اسے شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا نظر آیا۔ تو کیا جواب دیا اس نے؟ زویا نے محسوس کیا وہ تجسس رکھتا ہے اس معاملے میں۔ کہہ رہا تھا ضروری میٹنگ تھی اس کی۔ فی الحال یہ چھوڑو، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں نیچے کھانا لگواتی ہوں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ زویا نے سرسری سے انداز میں جواب دے کر موضوع کو یکدم کھانے کی جانب موڑ دیا تھا۔ اوکے، وہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی اس کا جواب تک سننے کی زحمت کیے بغیر کمرے سے نکل چکی تھی۔ اگلا دن، 2 دن ہی گزرے تھے کہ زرمین خاتون نے زبردستی الیان کو عائزہ کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر بھیج دیا تھا۔ دوسری جانب زویا اور آریز کے درمیان بھی سب نارمل ہونے لگا تھا۔ زویا بہت مطمئن اور خوش رہنے لگی تھی۔ آریز آفس سے کتنا ہی لیٹ کیوں نہ لوٹے، کھانا وہ گھر آ کر زویا کے ساتھ ہی کھانا پسند کرتا۔ زویا اب ہر وقت خوش نظر آتی، کبھی کبھار آفس سے واپسی پر آریز اسے بوتیک بھی لینے آ جایا کرتا، جس پر نور اور بسمہ کو خوب موقع ملتا اسے چھیڑنے کا، وہ بھی کسی نئی نویلی دلہن کی طرح شرمانے لگتی۔ اگلا سین، ارے یہ تو بھابھی ہے نا، یہ کسی اور لڑکے کے ساتھ؟ او، لگتا ہے شہریار کو انفارم کرنا پڑے گا۔ نور یوسف کے ساتھ ڈنر پر آئی ہوئی تھی آج۔ مال سے نکلتے وقت امان اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا جب اس کی نگاہ سامنے نور اور اس کے ساتھ آئے ہوئے ایک لڑکے پر گئی۔ اس نے یہ پیغام شہریار تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا۔ ہیلو امان، میں بہت بیزی ہوں اس وقت، کام کی بات ہے تو بول، ورنہ بعد میں بات کریں گے۔ میری پریزنٹیشن ہے ابھی 10 منٹ بعد، اور مجھے ڈیڈ کو امپریس کرنا ہی کرنا ہے۔ بس کال کے ریسیو ہونے کی دیر تھی کہ شہریار صاحب نے کسی مشینی آپریٹر کی طرح بولنا شروع کر دیا، بغیر دوسری جانب کھڑے شخص کو بولنے کا موقع دیے۔ نور نہیں جانتی ہوگی شاید، مگر یہ صرف اسی کا خاصہ تھا کہ کام کرتے وقت بھی شہریار جنجوعہ راجپوت اس سے بات کرے، اور وہ بھی بہت تحمل سے، ورنہ کام اس کی فرسٹ پرائیورٹی تھا۔ امپریس کر کے تو نے کرنا کیا ہے؟ شادی کی ہی بات کرنی ہے نا، یہی دکھانا ہے نا کہ تو بڑا ہو گیا ہے، شادی کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ لیکن میں بتا دوں، جس سے تجھے شادی کرنی ہے نا،
جس کے لیے تو یہ ساری محنت کر رہا ہے، جس کے لیے تو اپنے ڈیڈ کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس وقت کہیں اور جا رہی ہے کسی اور کے ساتھ. مگر تو لگا رہے 10 منٹ بعد پریزنٹیشن دے اور تیاری کر بھابھی کی شادی میں آ کر کھانا کھانے کی. امان نے ایک ہی سانس میں تیز تیز لہجے میں پوری بات ختم کی. اس کی ٹرین اتنی تیز تھی کہ شہریار کے لیے پکڑنا مشکل ہو گیا، لیکن آخری جملے اس کے کان کھڑے کر گئے. کیا بکواس کر رہے؟ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو بات تو اچھی کر لے. شہریار فوراً ہی اپنا پین چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھتے برہمی سے گویا ہوا. میں بکواس نہیں کر رہا، میں اس وقت اس ریسٹورینٹ کے سامنے کھڑا ہوں جہاں تیرے ارمانوں کا جنازہ نکلا جا رہا ہے. ریسٹورینٹ نور آئی ہے وہاں، بالکل وہ بھی تیرے ہونے والے جیجا کے ساتھ. امان نے چنگاری لگائی جس کا اثر شہریار پر بخوبی ظاہر ہوا تھا. وہ 2 فٹ سیٹ سے اچھلا. سالے تیرے دانت توڑ دوں گا میں فالتو کی بکواس کی تو. شہریار جذبس ہو کر دھاڑا تھا. واہ، اسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. میرے دانت توڑے گا جو تیری بھرائی کر رہا ہے، بجائے اس کے توڑنے کے جو تیری چڑیا لے اڑے گا. وہ دوست ہی کیا جسے اپنے دوست کو لڑنے کے لیے اکسانا نہ آتا ہو، اس کے نہیں توڑ سکتا نا. امان نے دوسری جانب سے آنے والی آواز میں لاچارگی محسوس کی. کیوں؟ کیا بہت امیر باپ کی اولاد ہے وہ؟ اگر ہے بھی تو ٹینشن نہ لے، تیرا بھائی ہے تیرے ساتھ. امان میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیار کھڑا تھا. پرابلم امیری کا نہیں ہے، ورنہ میں کب کا سائڈ کر چکا ہوتا. تو پھر؟ امان الجھ کر تجسس سے. وہ منگیتر ہے اس کا. ابے تو کیا ہو گیا؟ اگر منگیتر ہے تو ہم اس کے پاؤں توڑوا دیں گے. اور پھر وہ اٹکا. بات پوری طرح سمجھی نہ تھی. جوش جنگ میں بس لڑنے کھڑا ہو گیا تھا، مگر جب بات ٹھیک طرح سمجھ آئی تو اگلے ہی پل سارا جوش ہوا میں گل ہوا. تو ایک ایسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے جو آلریڈی انگیج ہے؟ اس کی آواز میں بے یقینی ظاہر تھی. انگیج بعد میں ہوئی ہے، وہ افسردگی سے بتا رہا تھا. ہونے کیسے دیا تو نے؟ اب کے جملے میں پہلے سے زیادہ بے یقینی اور دبا دبا غصہ تھا. سب کچھ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ بے بسی سے جواب دہ ہوا. اور یہ باتیں صرف لورز کرتے ہیں. تو بس یہ بتا کیا اور یہ باتیں صرف لوزرز کرتے ہیں. تو بس یہ بتا کیا بھابھی کے دل میں تیرے لیے کوئی فیلنگز نہیں؟ پتہ نہیں، وہ بھاگتی ہے مجھ سے. اور یہ جملہ ادا کرتے وقت اس کا دل بھاری سا ہو گیا تھا. وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا تھا نور اس سے کیوں بھاگتی ہے اتنا. کیوں تیرے سر پہ سنگ نکلے ہوئے ہیں؟ یا تو رات کے 12 بجے کے بعد پچھل پیری بن جاتا ہے؟ شاید اس کے نزدیک. وہ لا علمی میں کندھے اچکاتے اداسی سے گویا ہوا. امان نے ایک گہرا سانس لیا. اوکے، اس کا مطلب حالات بہت خراب ہیں. مقابل کی بات سن. امان حالات کا جائزہ لگاتے ہوئے. ہاں، کبھی تو نے جاننے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے؟ ہاں، وہ کہتی ہے کہ راجپوت شادی نہیں کرتے اور وہ بھروسہ نہیں کرتی مجھ پر. راجپوت شادی نہیں کرتے. امان نے اس جملے کو زیر لب دوبارہ دہرایا. وہ گہری سوچ میں تھا. تجھ پر یا راجپوت کاسٹ پر؟ اس میں کیا فرق ہے؟ شہریار سمجھ نہ سکا، اس لیے فوراً ہی الجھ کر پوچھ اٹھا. زمین آسمان کا فرق ہے برو. اگر وہ کاسٹ کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ماضی میں کوئی راجپوت رہ چکا ہے جس کی وجہ سے وہ تجھ پر بھی اعتماد و بھروسہ نہیں کر رہی. اس کی بات سن شہریار نے پہلی بار اس متعلق سوچا. تو ایک کام کر، مجھے تھوڑا ٹائم دے، بھابھی کی پوری کنڈلی کھول کر لاتا ہوں. امان پورے اعتماد سے کہہ رہا تھا. شہریار واقف تھا، وہ لے آئے گا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام. نہیں، اسے اچھا نہیں لگے گا. شہریار کا دل راضی نہ ہوا. اور یہ اچھا ہے کہ کل اس کے بچے تجھے ماموں ماموں کہہ کر بلائیں. او کم آن برو، جب مسئلہ پتہ چلے گا تبھی تو حل ڈھونڈیں گے. امان کی بات میں پوائنٹ تو تھا. نہیں، پہلے میں اس سے ڈائریکٹ جا کے بات کرتا ہوں. اگر وہ مجھے بتا دیتی ہے تو ٹھیک. شہریار کی شرافت سے کہتے ہی امان کا دل چاہا کہ وہ اپنے بال نوچ لے. ورنہ پھر کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا؟ امان اس کی شرافت دیکھ اندازہ لگاتے ہوئے جذبس ہو کر پوچھنے لگا. نہ برو، پھر میں خود کنڈلی کھلواؤں گا. اور اس کا جواب سن امان کے ہونٹوں پر بڑی سی ڈیولش مسکراہٹ بکھر آئی. پہلے ہی کر لے. مجھے یقین ہے بھابھی نہیں بتائیں گی. یقین تو مجھے بھی یہی ہے. تو پھر جب پتہ ہے کہ نہیں بتائے گی تو پھر پوچھ کر وقت کیوں ضائع کر رہے؟ امان الجھ کر. میں اس سے کہنے کا رہوں گا کہ میں تو آیا تھا شرافت سے پوچھنے. تم نے ہی نہیں بتایا. دنیا جھانکی معصومیت چہرے پر سجا کر اسمارٹ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر رقصہ کیے وہ جواب دہ ہوا. تو امان بے اختیار کہہ اٹھا. تو یہ بولنا کہ آخری حجت تمام کرنا چاہتا ہے؟ ایسا ہی سمجھ. چل پھر میں ساتھ قبر بھی بک کرواتا ہوں. کس کے لیے؟ شہریار الجھا. کیوں اس کنجر کو دفنانا نہیں ہے جس کی وجہ سے بھابھی بھاگ رہی ہیں تجھ سے اور ہماری کاسٹ سے؟ تیری شادی کا تحفہ سمجھیو میری طرف سے. اوکے. شہریار اس کی بات سنتے ہی مسکرایا. اور شہریار کب جانتا تھا کہ کبھی کبھار انسان کے لیے حقیقت کو نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے، ورنہ آگاہی عذاب بن جاتی ہے. اگلا سین. زویا نیوز دیکھ رہی تھی جب اچانک ہیڈ لائن چلی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ تحریم مغل پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے. ابھی وہ نیوز سن ہی رہی تھی کہ اس کا سیل رنگ ہوا. زویا کھانا کھا لینا، میں شاید آج گھر نہیں آ سکوں. دوسری جانب سے آریز کی سنجیدہ آواز سنائی دی. اللہ حافظ. اپنی بات کہہ کر وہ تو کال ڈسکنیکٹ کرنے ہی لگا تھا جب زویا تیزی سے پوچھنے لگی. کیا تحریم کی وجہ سے؟ ہاں، اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے میرے دشمنوں نے. وہ تو شکر ہے اس کے ساتھ گارڈز تھے، مگر اس کے باوجود ایک گولی اس کے پیٹ کو چھو کر گزری ہے.
زویا نے ایک لفظ نہ کہا، بس خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ عارض ایکسپلینیشن دینے کے بعد چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے، مگر اس کی جانب سے کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ دلاسا اور دکھ کا ذکر بھی نہیں۔ ویسے وہ جلدی میں تھا، مگر زویا کا بات نہ کرنا اسے ٹھہرا گیا۔ زویا، تحریم اور میرے بیچ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف میری دوست ہے، اور اس پہ میری وجہ سے حملہ ہوا ہے، اس کی جان جاتے جاتے بچی ہے۔ اب ایسے میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ کتنی دیر تک کھڑا رہا، اس کی گاڑی انتظار میں کھڑی تھی اور وہ زویا کے جواب کے انتظار میں۔ ٹھیک ہے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد فقط اتنا کہہ کر زویا نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے ٹی وی بھی بند کر دیا تھا اور خاموشی سے جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر لیٹی رہی، مگر نیند جیسے اس کی بے قراری اور بے سکونی کا مزہ لے رہی ہو۔ آخر کار تھک ہار کر وہ اٹھ کر کھڑکی کی جانب آ گئی۔ باہر ہلکی ہلکی سی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لیا۔ دل کو کسی صورت قرار نہیں آ رہا تھا، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں اس قدر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تک اسے سنائی دے رہی تھی۔ ایک عجیب سی مایوسی چھائی ہوئی تھی پورے کمرے میں، اس قدر مایوسی کہ اسے لگ رہا تھا اس کا دل جکڑا جا رہا ہے۔ اس کا کمرہ کافی اونچائی پر تھا، جہاں باہر کے روڈ تک کا ویو نظر آتا۔ وہ یک ٹک جانے کتنی دیر کھڑی وہاں روڈ پر آنے جانے والی گاڑیوں کو دیکھتی رہی۔ دل اس ہرجائی کے انتظار میں تھا۔ وہ ماننا نہیں چاہتی تھی، مگر تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ واپس آئے، بھلے ہی کتنی ہی دیر لگے، مگر آئے۔ اور انتظار کرتے کرتے بیڈ پر بیٹھ گئی، اور بیٹھے بیٹھے کب لیٹی اور لیٹے لیٹے کب آنکھ لگی اسے خبر نہیں۔ ابھی وہ کچی پکی سی نیند میں تھی کہ اسے دروازہ کلک ہونے کی آواز آئی۔ زویا نے فوراً ہی ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا۔ وہ وجیہہ مرد دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا تاکہ نیند خراب نہ ہو جائے۔ اس کی زویا کے چہرے پر اطمینانی چھائی، وہ گھر لوٹ آیا تھا، یہی بہت تھا۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں دوبارہ میچ لیں۔ عارض کپڑے چینج کر کے آ کر اس کے پیچھے لیٹ گیا تھا، ساتھ ہی اس کے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا کے اپنا ہاتھ حائل کیا اور پیچھے سے دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ کے مقام پر حصار باندھ کر آنکھیں موند لی۔ تو ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگوں کو لازمی بتائیے گا۔ مجھے تو اچھی لگی، خیر لیکن اچھی تھی، لیکن مجھے جگنو کا بھی بہت شدت سے انتظار ہے۔ تو آپ لوگ بھی لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی، اور یہ بھی بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کو جگنو کا انتظار ہے یا نہیں ہے۔ تو جناب پیاری سی رائٹر صاحبہ، جلدی سے جگنو کی ایپیسوڈ بھی ہمیں دے دیجیے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اچھا ایک بات اور، لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، ایسے نہیں جائیے گا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔